बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दो चीज़ें एक साथ दे देता हूँ, एक तो ब्रेकिंग न्यूज़ है और उसी के साथ साथ कि कौम को बहुत बहुत मुबारक हो। इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपका एहतजाज रंग ले आया। वो उस सूरत में क्योंकि आप बाहर निकले, आपका हक था, क्योंकि बिजली के बिल इतने महंगे आ रहे थे। आप बाहर निकले और ये महंगे करने जा रहे थे मज़ीद 16 रुपये, लेकिन आपके एहतजाज ने इन्हें वो 16 रुपये महंगे करने से रोक दिया। अब ये सिर्फ़ और सिर्फ 10 रुपये फ़ी यूनिट बिजली महंगी करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका एहतजाज रंग ले आया। अगर आप एहतजाज ना करते तो इन्होंने 16 रुपये बढ़ाने थे। ये तो हो गया एक इसका पहलू। अब आ जाए दूसरे पहलू पे कि इन्होंने आपको वहाँ तो रिलीफ दे दिया, लेकिन डंडी कहीं और मार ली। वो डंडी मार ली इन्होंने पेट्रोल पे बढ़ाने थे 16 रुपये और इन्होंने बढ़ा दिए 26 रुपये। क्यों? क्योंकि इन्होंने वहाँ का जो खसारा था वो इधर ट्रांसफ़र कर दिया, यानी कि अपना नुकसान यहाँ से यहाँ कर दिया। आपने एहतजाज किस पे किया था? बिजली पर। बिजली पर आपको रिलीफ मिल गया, 16 रुपये बढ़ने थे, लेकिन महज सिर्फ 10 रुपये बढ़ाए जा रहे हैं। आपका एहतजाज रंग लिया, ये मैटर हो गया साइड पे। अब आ जाए पेट्रोल पे आपने कुछ भी नहीं कहा, तो उसके लिए अब आपको अलग से एक पिटीशन डालनी पड़ेगी बतौर एक प्रोटेस्ट। अब वो कब करते हैं, कैसे करते हैं, यह आपके ऊपर है कि आप इस 26 रुपये को कबूल करेंगे या नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो बाहर निकल जाइएगा, और अगर करेंगे तो कौम को फिर तो सही कहा है मैंने शुरू में ही कि कौम को बहुत बहुत मुबारक हो। फिर आ जाते हैं आज की खबरों की तरफ। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक महफूज फैसला जारी कर दिया और चीफ जस्टिस साहब ने जाते जाते एक अहम फैसला सुना दिया। यकीनन ये बहुत बड़ा फैसला और ये कैदी नंबर 804 की बहुत बड़ी फतह है, क्योंकि इमरान खान साहब इस चीज़ के लिए बहुत आवाज़ बुलंद कर चुके हैं कि ये आए थे अपने केसेस माफ़ करवाने। इनका काम सिर्फ NRO 2 लेना था, जो कि इन्होंने ले लिया। और वाकई इन्होंने NRO 2 लिया था, क्योंकि एक ही दिन में इतनी तरामीम, यानी कि 48 घंटे में आप 53 तरामीम कर लें, और वो 53 तरामीम आवाम से कोई लेना देना नहीं। उसमें सिर्फ क्या था, ये चीज़ें थी कि जब मैं पकड़ा जाऊँ तो मुझे इतने दिन से ज़्यादा ना रखा जाए, जब ये पकड़ा जाए तो इसको इतने दिन से ज़्यादा ना रखा जाए। इवन कि अगर इतनी चोरी साबित हो जाए ना तो उस पर ना पकड़ा जाए, उससे अगर ज़्यादा हो तो पकड़ लिया जाए। तो इस तरह की भोंडी हरकतें करके ये गए थे और ये अब कानून के शिकंजे में आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने जो नैब तरामीम फड़का दी है, 2-1 से ये फैसला आया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और एजाजुल हसन साहब तो इसकी फेवर में थे, लेकिन एक जज उसकी फेवर में नहीं थी। उनका अपना एक इख्तलाफी नोट है, वो गालिबन गलत नहीं है इख्तलाफी नोट। उनका इख्तलाफी नोट बिल्कुल जायज़ है और बुनियादी है। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ और भी ऐड कर दूँ कि ये जो इख्तलाफी नोट है ना, अगर तो वो तमाम सूरत हाल देख के देते ना, तमाम सूरत हाल, तो मैं कहता कि बिल्कुल सही डिसीजन है उनका। मैं इनकी फेवर में जाता। मैं इनकी फेवर में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि असेंबली का कोरम पूरा नहीं था। जब यहाँ पे असेंबली का कोरम ही पूरा नहीं था और इन्होंने कवानीन बना दिए, तो फिर ये किस तरह के कवानीन, यानी कि ये तो अपने फ़ायदे के लिए, ज़ाती फ़ायदे के लिए किया गया। इसमें फिर अवामी मैंडेट नहीं आ जाता। तो ये जज साहब को बहुत सोचने की ज़रूरत थी, लेकिन नहीं, मुझे लग रहा है शायद उनका जो लचक थी ना वो थोड़ी PDM की तरफ थी। खैर, अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि हर इदारे में किसी न किसी का बंदा होता है। ये वो दौर चला गया है कि ये न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल है। अब वो दौर है कि ये मेरा, वो तेरा, ये तेरा जज, वो मेरा जज, ये तेरा वकील, ये मेरा वकील। अब तो आने वाले दौर में ये तेरा पाकिस्तान, ये मेरा पाकिस्तान। मैं ज़्यादा दूर बात नहीं कर रहा हूँ, आने वाले दिनों में आप ये सुन लेंगे। खैर, जस्टिस मंसूर अली शाह जिन्होंने एक इख्तलाफी नोट दिया, वो ये है कि पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार है। गैर मुंतखब जजों को अवामी नुमाइंदों के बनाए हुए कानून कैसे ख़त्म कर सकते हैं। अब ये इनका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, 100% वैलिड है कि पार्लियामेंट को इख्तियार है कानून साजी का। उससे जजेस यानी कि अदलिया किस तरह से ख़त्म कर सकती है, ये उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही है। लेकिन काश इसमें वो ब्रैकेट डाल के ये लिख देते कि इसमें असेंबली का अगर कोरम पूरा होता। मैं ये उस सेंस में कह रहा हूँ कि ये अगर असेंबली का कोरम पूरा होता तो, लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा। तो इससे क्या मतलब है कि ये इनका टेंट कहीं और था, और ये पहले से ही ये पहले भी बेंच में शामिल हो चुके हैं और इन्होंने हमेशा मुखालफत की और इसी तरह के इख्तिलाफी नोट आए। तो इनसे कोई तवक्को तो वैसे किसी को भी नहीं थी। अक्सरी जजेस ने एक सियासतदान के गैर आइनी जाल में फंस गए, ये उन्होंने लिखा कि अक्सरी सियासतदान गैर आइनी सियासतदान के जाल में फंस गए। अब ये गैर आइनी सियासतदान कह रहे हैं इमरान खान साहब को, क्योंकि वो असेंबली में है नहीं और उन्होंने कहा था कि मैं इस असेंबली को तो मानता ही नहीं। अवामी मैंडेट मिला इमरान खान साहब को। इनकी पूरी तशरीह थी कि अवामी मैंडेट मिला इमरान खान साहब को, और इमरान खान साहब ने उस अवामी मैंडेट को ठुकराया और असेंबली से चले गए। खैर, फिर वो कहते हैं कि गैर मुंतखब जजेस 24 करोड़ अवाम के नुमाइंदों को बनाए हुए कानून को कैसे कालादम करार दे सकते हैं। पार्लियामेंट कानून साजी का इख्तियार कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता।
تو بالکل ختم نہیں کیا جا سکتا. جیسے میں نے پہلے ہی کہا, اگر کورم پورا ہو اور 2/3 میجورٹی اسے اپروو کرتی ہے تو بالکل کوئی بھی نہیں ختم کر سکتا. ہاں, سپریم کورٹ ہے, عدالتیں ہیں تشریح کے لیے, قانون کی آئین کی تشریح کے لیے. اب چونکہ یہ واردات ڈھالی گئی تھی خود کے لیے, خود کو بچانے کے لیے, تو اس چیز پر تو بالکل بنتا ہے. اور یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی میں آتا ہے, یاد رکھیے. کیوں؟ کیونکہ یہ عوامی نمائندے ہیں, یہ عوام کے منتخب کردہ نمائندے ہیں اور یہ پبلک آفس ہولڈر ہیں. تو یہ جب اپنی ہی چیزوں پہ ڈاکہ ماریں گے تو پھر ان سے کون پوچھے گا؟ اب عدلیہ بھی نہ پوچھے. اب آپ کہتے ہیں کہ انہیں بنانے دو قانون, یعنی کہ وہ چوریاں کرتے جائیں, اپنے قانون بناتے جائیں. اب بھی وہ چوری کر لیں کہ بھائی میں 10 ارب روپے, میں نے 10 ارب ڈالر, سوری 10 ارب تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے, 10 ارب ڈالر میں قرضہ لے رہا ہوں ملک کے نام پہ, وہ لے کے میں اپنا گھر بنا رہا ہوں, جائیداد بنا رہا ہوں, کچھ بھی کر رہا ہوں یا باہر رکھ دوں. تو اس کا مطلب عدلیہ خاموش رہے, پھر تو ٹھیک ہے. جو اسرائیل میں وہ بھی یہاں پہ کر لیں. اسرائیل میں یہی تو ہوا تھا کہ عدالتوں کو تالے لگا دیں, سپریم کورٹ کو, اور سارا اختیار آ جائے حکومت کے پاس. تو یہاں بھی ایسا کر لیں, عدالتوں کو تالے لگا دیں اور سارا اختیار دے دیں حکومتوں کو. تو پھر جو فیصلہ کریں گے وہ حکومتیں کریں گی. دیکھ لیں اسرائیل کتنا ترقی کر رہے, ہو سکتا ہے شاید ہم بھی ترقی اس چیز پہ کر ہی جائیں. اگر تو آپ کے یہ ریمارکس آپ کے لیے ویلڈ ہیں. بہرحال میرا تو ایک مشورہ ہے, برا نہیں مانیے گا, میں پہلے ہاتھ جوڑ کے آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ برا نہیں مانیے گا. ان جج صاحب کی ڈگری چیک کرا لی جائے اور یہ پتہ کرا لی جائے کہ انہوں نے جب ایگزامینیشن دیے تھے تو کوئی پھرا ورا تو نہیں مارا تھا. اگر تو نہیں مارا تھا, بیسٹ ہیں, انشاءاللہ آپ آنے والے وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے. خیر, جب فیصلہ آیا تو سب کی چیخیں نکلنے لگ گئی. اب جب کسی نے کچھ غلط کیا ہی نہیں تھا تو پھر چیخنے کا کیا فائدہ؟ اب یہ بھی چیخ رہے ہیں, وہ بھی چیخ رہے ہیں, یعنی کہ پیپلز پارٹی ادھر چیخ رہی ہے, نون لیگ ادھر چیخ رہی ہے, پوری پی ڈی ایم چیخ رہی ہے سوائے پی ٹی آئی کے. عمران خان صاحب کے ایک تاریخی الفاظ تھے اس کیس کے حوالے سے. انہوں نے عدالت کو کہا کہ آپ کچھ بھی کریں, اس ترامیم کو کالعدم قرار دیں, بے شک اس میں بھی حساب دوں گا اور یہ سب حساب دیں گے. یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا. وہ چاہتے تو وہ بول دیتے کہ نہیں بھائی اس میں مجھے تھوڑا سا سیف کر دو, باقی جس کو کرنا وہ کرتا رہے. رہا سوال رانا ثناءاللہ صاحب نے جو آج کہا ہے کہ 90 روز کے لیے ابھی اندر جائے گا, اب اس کو پتہ چل جائے گا, تو انہیں میں یہ بتا دوں کہ حضور آپ پریس کانفرنس کے لیے تاڑ میں نہیں بیٹھا رہا کریں, پہلے یہ دیکھ لیا کریں کہ وہ فیصلہ کیا آیا ہے اور کس شک کو اڑایا گیا ہے. تو اس میں یہ شک نہیں تھی کہ 90 روز کے لیے اس کو ریمانڈ میں رکھا جائے گا کسی بھی شخص, کسی بھی افراد کو. تو 90 روز کے لیے کوئی بھی ریمانڈ میں نہیں جائے گا. یہ شک چھوڑ کے جو دوسری شکیں تھی نا جس میں ڈاکے مارے ہوئے تھے, میں اتنی چوری کر لوں تو ادھر سے بھاگ جاؤں, وہ مجھے نہ پکڑے, اتنے دن سے زیادہ مجھے نہ رکھے, اس طرح سے ریڈ نہ ہو, ان شکوں کو اڑا دیا گیا ہے. یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اگر آپ کو انگلش سمجھ میں نہیں آئی تو میری طرف سے یہ اردو آپ کے لیے عرض ہے. نیب ترامیم کے فیصلے کے بعد لندن میں نواز شریف صاحب کی پلیٹلیٹس گر گئی ہیں اور انہوں نے اپنے آنے کا فیصلہ کینسل کر دیا ہے. اب یقیناً ان کی اگلی تاریخ جو ہوگی وہ جسٹس قاضی فائز صاحب کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد اناؤنس کی جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ جتنے بھی ہیں نا نون لیگ کے, پیپلز پارٹی کے, پی ڈی ایم کے, یعنی کہ جن پہ ابھی کیسز کھل چکے ہیں, کھلنے والے نہیں ہیں, کھل چکے ہیں, کیونکہ سپریم کورٹ نے باقاعدہ ایک آرڈر جاری کیا ہے کہ تمام کیسز جو جس طرح چل رہے تھے انہیں کھول دیے جائیں. انویسٹیگیشن جہاں رکی ہوئی تھی, جو روک دی گئی تھی, انہیں دوبارہ بحال کر دیا ہے. تو تمام ادارے ایکٹیو ہو گئے ہیں. اور یہ ایک اشارہ بھی ہے کہ انتخابات سے قبل ایک کڑا احتساب ہونے جا رہا ہے, اور اس کڑے احتساب میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ پی ٹی آئی کا ہے, یہ نون لیگ کا ہے, یہ پیپلز پارٹی کا, ایکس-وائی-زیڈ جو بھی جماعت ہے, وہ اوورال اکراس دی بورڈ وہ آپریشن ہوگا. اور اس میں جو پاک صاف ہوگا وہ باہر آ جائے گا, جس نے کچھ کیا ہوگا وہ اندر چلا جائے گا. اگر تو صاف شفاف تحقیقات ہوئی تو. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے, اور اس بار بھی شاید ایسا اللہ نہ کرے دیکھنے کو ملے, لیکن امید پر تو دنیا قائم ہے. تو میں اس چیز کی بھرپور امید رکھتا ہوں کہ اس میں شفافیت نہیں ہوگی. اب آ جاتے ہیں اس پوائنٹ پہ جو ہم نے آپ کو کہا تھا کہ بندیال صاحب نے ایک تیر سے 3 شکار کیے ہیں. اب وہ 3 شکار کیا کیا ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. ایک تو آنے والے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو اس امتحان میں ڈال دیا کہ وہ کرپشن کے حق میں عوام کی اجتماعی سوچ اور قومی ضمیر کے خلاف کیسے فیصلہ کریں گے. دوسرا یہ کہ نگراں حکومت کو مشکل میں ڈال دیا کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اور کرپشن کے حق میں کیسے اپیل میں جائے گی. تیسرا یہ کہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو عوام کے سامنے ننگا کر دیا. اب انہیں دوسروں کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے خود کو جواب دینا ہوگا. تو یہ تھے وہ ایک تیر سے 3 شکار. اس کے علاوہ ایک چیز اور بتا دوں کہ یہ جو اب کرپشن کیسز کھل رہے ہیں نا, اس میں یقین مانیں ایک معجزہ کہہ لیں, میریکل کہہ لیں, میں تو اس کو نہ معجزہ کہوں گا نہ میریکل کہوں گا, کیونکہ وہ شخص قیدی نمبر 804
پاک صاف تھا، پاک صاف ہے اور غالباً پاک صاف رہے گا. میں کوئی ان کا ترجمان نہیں ہے. مجھے جو نظر آیا نا، مجھے جو اس چیز کو پڑھتے ہوئے نظر آیا نا، میں وہ چیز بتا رہا ہوں. وہ یہ چیز ہے کہ جتنے بھی کیسز تھے نا، ان تمام کیسز میں سب کے نام ہیں. یعنی کہ آصف زرداری صاحب کا نام ہے، مریم نواز صاحبہ کا نام ہے، شہباز شریف کا نام ہے، نواز شریف صاحب کا نام ہے، بلاول بھٹو صاحب، یعنی کہ بے شمار لوگوں کے نام ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی نام ہے. ایون کہ موجودہ نگر وزیر اعظم کاکڑ صاحب کا بھی نام ہے. نہیں ہے تو کس کا نام نہیں ہے؟ قیدی نمبر 804 عمران خان صاحب کا نام نہیں ہے. یاد رکھیے گا، ان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے نیب کا. جو نیب کے کیس چل رہے ہیں وہ ابھی حتمی ٹرائل بھی نہیں ہوا ہے، انہوں نے کیس فائل بھی نہیں ہوا، ان کی تحقیقات بھی نہیں ہوئی ہے، انویسٹیگیشن بھی نہیں ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ 190 ملین پاؤنڈ، ایک ایسا بھونڈا کیس جو کہ اپنی موت آپ مر جائے گا. وہ کیوں مر جائے گا؟ کیونکہ یاد رکھیں وہ 100 ملین پاؤنڈ جو ہے نا، وہ نہ عمران خان صاحب کے بنی گالہ میں ہے، نہ وہ زمان پارک میں ہے، نہ عمران خان صاحب کی وہ جیب میں ہے. وہ 190 ملین پاؤنڈ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں. اب ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ پیسہ پاکستان کا تھا تو وہ پاکستان کے قومی خزانے میں آنا چاہیے تھا. تو میرا ان سے یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کہاں پر ہے؟ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان انڈیا میں ہے یا اسرائیل میں؟ اگر تو انڈیا میں اسرائیل میں ہے تو عمران خان صاحب کو سزا ملنی چاہیے کہ انہوں نے ملک کا پیسہ سپریم کورٹ آف پاکستان بریکٹ انڈیا/اسرائیل میں ٹرانسفر کیا. اگر تو اس طرح ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان ہمارے پاکستان اسلام آباد میں ہی ہے، تو پھر یہ کیسا کیس 100 ملین پاؤنڈ کا؟ پھر یہ کیسا کیس؟ یہ تو ہو گئی ایک چیز. دوسرا آ جائیں القادر پہ. القادر پہ بہت ڈیٹیل ویلاگز میں کر چکا ہوں، وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے بھی اپنی کافی تفصیلات اس کی جاری کر دی ہیں. جتنے بھی کیسز انہوں نے بنائے نا، سب جلد بازی میں اور بھونڈے کیسز بنائے. یہ شاید کچھ رکتے، کچھ دیکھتے تو کچھ نیا نکل سکتا تھا، لیکن ان سب کو جو پریشانی ہے نا وہ ایک ہی ہے. اور یہ ایون اب کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، کرنٹ کی، جب یہ سارے پریس کانفرنس کر رہے تھے تو یہ سارے اس چیز پہ ہاتھ یوں مل رہے تھے کہ یار اب ہم بولیں کیا. یعنی کہ بولنے سے مراد یہ ہے کہ ہم امینڈمنٹس کے خلاف تو ہم بول رہے ہیں کہ جج صاحب نے ایک طرف جھکاؤ کیا، تحریک انصاف کو فائدہ ہوا. حالانکہ فائدہ تحریک انصاف کو نہیں ہوا کیونکہ ان کا نام ہی نہیں ہے نیب کے کیسز میں. یہ تاریخ کے شاید پہلے وزیر اعظم ہیں کہ جن کے کوئی کرپشن کا کیس ہی نہیں نکل پا رہا ہے. یہ اس طرح سے پریشان ہے کہ یار ہمارے پاس کرپشن کا کیس نہیں بتانے کو. ہم نے 10 ارب روپے لگا دیے. کس لیے؟ کیونکہ اسے توشہ خانہ کی گھڑی بتانی تھی. وہ 10 ارب روپے بھی ان کے گلے میں آ جائیں گے. اور یہ کیسز جو کھل رہے ہیں نا، وہ 10 ارب روپے اس میں ایڈ ہو گئے کہ ٹھیک ہے یہ تو آپ نے کرپشن کی تھی، یہ آپ کے اتنے کیس تھے اور اس کی کل اخراجات اتنے ہیں، پلس 10 ارب روپے. کس لیے؟ کہ آپ نے اشتہارات جو بانٹے. ویسے مظلوم شکلیں بنائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے یوں کہ دیکھیں پاکستان میں سیلاب آ گیا. یاد رکھیے کہ یہ دوروں پہ جاتے تھے نا تو وہاں پر ایک ہی چیز بولتے تھے. ایون کہ کچھ ایسے دورے تھے جس میں ان کو بلایا نہیں ہوتا تھا، یہ جان بوجھ کے پہنچ جاتے تھے. اور میں نام نہیں لوں گا 1-2 ملکوں کا. خیر یہ وہاں پر جان بوجھ کے پہنچے اور انہوں نے ایک شکوہ کی ہے کہ حضور آپ نے وہ جو ہم سے وعدہ کیا تھا جنیوا میں کہ فلڈ ریلیف میں ہم آپ کو اتنے دیں گے، تو ابھی تک ہمیں ملے نہیں. تو ان کا وہ شکوہ کا شکوہ ہی رہ گیا. خیر یہ آتے ہیں مظلوم کی شکل بناتے ہیں اور اس شکل پہ تو بنتا بھی ہے. کون نہیں دیتا؟ آپ نے دیکھو کہ رمضانوں میں بولنا نہیں چاہ رہا لیکن ایسا ہوتا ہے. آپ کی زکوٰۃ فطرات ان پر لگتی ہے اور انہیں دینی چاہیے. جو ہم دیکھتے ہیں الخدمت وغیرہ، کافی ایسی فاؤنڈیشنز ہیں، NGOs ہیں جو دیتی ہیں، لگاتی ہیں تصویریں اور ان پر زکوٰۃ بنتی ہے اور دیا کریں لازمی. آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ دیں، ان کا بھی خیال رکھیں، وہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں. خیر یہ کیوں اب شکلیں ایسی بناتے ہیں یہ آج تک مجھے سمجھ میں نہیں ہے. اب یہ شکلیں بناتے ہیں، اب ان کو قوم تو نہیں دیتی لیکن IMF دے دیتا ہے. بولتے ہیں یہ لو زکوٰۃ فطرہ، اور وہ زکوٰۃ فطرہ دیتا ہے ان کو. اس کا سارا گند کیچڑ ملبہ آتا ہے عوام پر. یعنی کہ ان کا جو قرض ہے نا وہ ہم چکا رہے ہوتے ہیں. کھایا انہوں نے، چکا ہم رہے ہیں. عیاشی انہوں نے کی، چکا ہم رہے ہیں. لندن انہوں نے سیر سپاٹے کی، اس کا چکا ہم رہے ہیں. تو یہ تو ہمارے ملک کا حال ہے. آخر میں جاتے جاتے ایک خبر دے دوں آپ کو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ خبر ہے وہ، کہ اب عمران خان صاحب کے نام پر بیرون ملک پاکستانیوں سے ڈالرز لیے جائیں گے. وہ کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ کیونکہ اس نگراں سیٹ اپ کی میں بات کر رہا ہوں. ان کے کارنامے دیکھیں ذرا کہ انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے سونی دھرتی ریمیٹنس اسکیم بنا لی. جبکہ دراصل اس کی حقیقت یہ ہے کہ سونی دھرتی ریمیٹنس جو ہے
عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں بنائی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، یا پروف کے طور پہ یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں سن 2021 میں، اور اس میں ٹھیک ٹھاک اوورسیز پاکستانیوں نے اپنے ریمیڈنس بھیجے تھے جس سے ملک کو بہت فائدہ ہوا تھا۔ اور آج اس کے ٹھیک 2 سال بعد دوبارہ انہوں نے ایک چورن دیا کہ جی سونی دھرتی والا، تو سونی دھرتی حضور یہ ایڈ کر دیتے بریکٹ میں کہ عمران خان صاحب کا پروگرام ہم آگے لے کے چل رہے ہیں۔ اسی طرح سے گرین انیشیٹو جو پروگرام ہے جس کا شہباز شریف صاحب یہ کتاب لے کے کھڑے ہوئے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا اسٹیج پر، ہمارے آرمی چیف بھی ان کے ساتھ موجود تھے، وہ بھی عمران خان صاحب کا پروجیکٹ تھا، لیکن کیونکہ اس کے نام سے، اس کے جھنڈے سے، اس کی گاڑی سے، اس کی شکل سے لوگوں کو خوف ہے، لوگوں کو چڑے، اب مجھے نہیں پتہ کہ کیوں خوف ہے، کیوں چڑے، لیکن اب ہے تو اس لیے اس کا نہ نام لیا جاتا ہے، نہ اسے سنا جاتا ہے، نہ اس کو دیکھا جاتا ہے، اور نہ اسے برداشت کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھی وہ چھوٹی سی ایک خبر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔